बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर तो फिर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयदना अली और सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो निज़ा था, माजी में जो जंगें हुई, सहाबा इकराम के मामलान, मुशाजरात सहाबा जिसे कहा जाता है, इस तरह से यजीद की वली अहदी और सैयदना हुसैन का नाहक कत्ल, इस तमाम मौज़ूआत पर गामदी साहब से तफसीली तबादला ख्याल हुआ था। उस पर जो ज़िमनी तौज़ीही पहलू, इश्कालात, तनकीदात लोगों ने पेश किए, गाम साहब की खिदमत में एक एक करके रख रहे थे। गाम साहब कुछ पहलू कल ज़ेर बहस आए कि आपने तारीख़ को मौजू क्यों बनाया। मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक कमेंट बहुत तवातुर के साथ हमें मौसूल हुआ, वो ये था कि सैयदना मुआविया के मामले में आप जो दलील देते हैं, क्या ये वही दलील नहीं है जस्टिस मुनीर ने गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के पहले दस्तूर सार असम्बली को ताहलील करने के फ़ैसले को जायज़ करार देते हुए दी थी। एक बगावत जब कामयाब हो जाती है तो वो जायज़ और क़ानूनी बन जाती है। यही मामला हमारी अदालतें भी करती हैं नज़र ज़रूरत के तहत। अगर इस चीज़ को गवारा कर लिया जाए तो फिर तो नतीजा निकलेगा कि हर आदमी हर दौर के अंदर कोई ना कोई तौजी, कोई ना कोई पहलू निकाल के जी कि दीन की असल हिदायत पे अमल मुमकिन नहीं है, एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेगा। और जैसे ही मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाता है तो फिर उसके जवाज़ की भी बहसें होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर तो जो आइडियल सूरत हाल है, लोग उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। हर आदमी को ये हक़ है कि वो अपना उज़र बयान करे। किसी फ़र्द को भी आप इससे नहीं रोक सकते, किसी अदालत को भी नहीं रोक सकते। तज्ज़िया करके देखना होगा कि वो उज़र ठीक बयान किया जा रहा है या गलत बयान किया जा रहा है। मेरे पास एक शख्स आता है, वो मुझे कहता है कि मुझे ये मसला दरपेश है, इसमें मुझे बताइए कि मैं कर्ज़ ले सकता हूँ। ज़ाहिर है कि उसमें कुछ सवालात होंगे, दीनी होंगे, अखलाकी होंगे, तो मैं उसको क्या कहूँगा, यानी तुम जाओ और जाकर सलीब ले लो। उसको यही तवज्जो दिलाई जाएगी कि अगर तुम्हें कोई इस्तरार दरपेश है, कोई मजबूरी तुम्हें दरपेश है, तो उसका फ़ैसला करो। तो मजबूरी और इस्तरार ये जिस तरह फ़र्द को पेश आता है और उसको अपनी बात कहने का हक़ है, इसी तरह माशरे को भी पेश आता है, उसको भी अपनी बात कहने का हक़ है। अब जिस मिसाल से आपने मेरी बात की तरदीद करना चाहिए, ज़रा उसको तज्ज़िया कीजिए। हमारे इस मौजूदा ज़माने में क्या कहीं जमहूरी तरीके से मुल्कों को चलाना नामुमकिन है? यानी अब दुनिया में मवासलात की तरक्की हो गई, बहुत से असबाब और ज़राए अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा कर दिए कि आप चश्म ज़दन में एक जगह से दूसरी जगह राब्ता पैदा कर सकते हैं। बड़े बड़े मुल्कों में इंतखाबात लोग करा रहे हैं और उसके मुताबिक हुकूमतें कायम हैं। एक दिन दो दिन का मामला नहीं, बल्कि कमो बेश पिछली सदी में दसियों जगह पर लोगों ने इंतखाबात करा के हुकूमतें कायम करके आइनी तरीके से मुल्कों को चला के दिखाया है। उसमें इस मुल्क के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि ये भी एक जमहूरी निज़ाम कायम करेंगे। चनांचे ये मालूम है कि जमहूरी जद्दोजहद से पाकिस्तान वजूद पज़ीर हुआ। इस मुल्क की बिना जिन लोगों ने रखी, उन्होंने इसरार किया कि हम यहाँ एक जमहूरी नज़म कायम करेंगे और कायम करना चाहते हैं। उसके बाद भी इससे मुख्तलिफ कोई नुक्ता नज़र ज़ेर बहस नहीं आया, बल्कि आइन या दस्तूर बना दिया गया। 56 का दस्तूर उस वक्त बन चुका था और ये 56 का दस्तूर साद असम्बली ने बनाया था, यानी जो इसी मकसद के लिए कौम ने मुंतखब की, उसके तहत इंतखाबात होने थे। इसमें क्या मुश्किल पेश आई थी जिसको नज़रिया ज़रूरत के तहत रवा रखा गया? ये सवाल होगा ना। मसलन आज कल के ज़माने की ज़रूरत मैं आपको बता देता हूँ क्या पेश आएगी। उस वक्त हर शख्स यही कहेगा कि अब कोई चारा इसके सिवा नहीं कि दस्तूरी नज़म को लपेट दिया जाए। इंतखाबात होते हैं, उन इंतखाबात में एक जमात मुंतखब हो जाती है, दूसरी मुंतखब हो जाती है, लोग इक़्तिदार संभालते हैं, लोगों को उनसे इख्तलाफ भी होता है, वो तनकीद भी करते हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम आएगा उसके बारे में भी मुकदमात होते रहते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, दुनिया के हर मुल्क में हो रही होती हैं, कहीं ज़्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं। हम चूँकि अभी तफूलियत के मराहिल से गुज़र रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा होती हैं, ये हो रही हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि जो सियासी जमातें इंतखाबात लड़ती हैं वो सब ज़ेर ज़मीन अपने लोग तैयार कर लें, उनको असलहा दे दें और पूरे मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए। उस वक्त आप अपनी फ़ौज से क्या तवक्को करेंगे? यानी
پھر نظریہ ضرورت آئے گا نا، یہی توقع کریں گے۔ یعنی یہاں وہ نظم ہی قائم نہیں رہا جو دستوری حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ کیا پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کے مابین کچھ اختلافات تھے، یا کوئی مستحکم حکومت نہیں بن رہی تھی، یا پے در پے حکومتیں تبدیل ہو رہی تھیں، یا بیوروکریسی کی مدد لینا ضروری ہو گیا تھا، جیسے کہ چودھری محمد علی کا، چودھری غلام محمد کا، ملک غلام محمد معاف کیجیے گا، ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس وقت بھی ہوتی ہیں وہاں یہ زیر بحث آتا ہے۔ یعنی ہر شخص کو شخصی حیثیت سے، ہر قوم کو قومی حیثیت سے، رہنماؤں کو رہنما کی حیثیت سے اگر کسی وقت دستور پر، قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنا عذر پیش کرنے کا حق ہے۔ مجھ کو یہ حق ہے اور آپ کو حق ہے کہ ہم تجزیہ کر کے دیکھیں کہ عذر ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن یہ کہ عذر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے مثال دے دی کہ اگر کسی جگہ ایسی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو وہاں پھر کیا آپ بیٹھیں گے وہاں کہ اب اسلحے کے زور پر بھی انتخابات کرائے جائیں گے؟ نہیں ہوگا پھر۔ تو اگر نظریہ ضرورت کا استعمال اس طرح کے کسی موقع پر کیا جاتا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ وہ غلط موقع پر کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا۔ اس وقت بیوروکریسی اور افواج جس طرح سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں اس کی تائید میں کیا گیا، اس لیے آج تک ہم اس پر بحث کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ اگر کہیں وہاں بھی ہوتا، یعنی تجزیے سے معلوم ہو جاتا کہ اس دور میں بھی انتخابات کرانے مثال کے طور پر ممکن تھے۔ اب یہ حاضر ہے جس کو میں ماضی میں کیسے داخل کر دوں؟ دنیا میں صدیوں تک لوگوں کو کبھی خیال نہیں ہوا کہ یہ کام کرنا ممکن ہے، ممکن بھی نہیں تھا۔ یعنی جو تمدنی حالات تھے، تہذیبی حالات تھے، کیا باقی دنیا میں یہ سب ہو رہا تھا؟ اور پھر پورے 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت تک کیا آپ کے ہاں کوئی صاحب بصیرت نہیں آیا؟ یہ لوگ جو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، ان جیسی بصیرت رکھنے والا کوئی شخص نہ فقہاء میں پیدا ہوا، نہ علماء میں پیدا ہوا، نہ حکمرانوں میں پیدا ہوا، نہ عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد کو یہ خیال ہوا کہ میں ایک کم سے کم شورا تو فوری طور پر بنا دوں اور اس کی بنیاد پر اب حکومت تبدیل ہوا کرے گی۔ یہ خیال ہارون اور مامون کو بھی نہیں ہوا۔ وہ ہسپانیہ کی سلطنت جس پر آپ فخر کرتے ہیں، وہاں جا کے بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کی، عبد الرحمن الداخل کو بھی نہیں ہوا۔ وہ محمد فاتح جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور وہ ہماری عظمت کا علمبردار ہوا، اور وہ صلاح الدین ایوبی، اس کو بھی نہیں ہوا۔ اور وہ عالمگیر جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، اس کو بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حالات تھے ہی نہیں۔ جو حکومتیں اس وقت قائم تھیں، جس طریقے کی سلطنتیں بنتی تھیں، جس طرح فتوحات ہوتی تھیں، ان میں یہ جمہوری نظم قائم کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بات ہے جو سمجھانے کی صحیح کی گئی ہے۔ اس لیے نظریہ ضرورت یا اضطرار یا مجبوری، انفرادی معاملات میں روز لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی فلاں کام کر لیں، کیا جائز ہوگا؟ میں فلاں ملک میں گیا ہوں، وہاں پر فلاں چیز بیچنا پڑتی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اضطرار، مجبوری، اس کے تحت لوگوں کو رائے دی جاتی ہے، فقہاء دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سیاسی معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیا عذر معقول ہے؟ اگر عذر معقول نہیں ہے تو ایک آدمی نے عذر پیش کر کے اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیا، اس کو تو آپ نے ہدف دشنام بنا لیا۔ یہ جو بعد میں 1200 سال تک بناتے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لیکن بنیاد تو اسی نے رکھی نا، ورنہ نہ بناتے ہیں۔ یعنی بنیاد اس نے رکھ دی، اس کے بعد باقی سب لوگوں پر وہ قبر سے تلوار لے کے کھڑے تھے کہ اب نہ تمہیں اس سے مختلف سوچنا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے۔ یعنی یہ باتیں کہتے وقت کیا فی الواقع دماغ اور زبان میں کوئی باہمی تعلق ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں۔ ہر اضطرار، ہر مجبوری، ہر مشکل کو اس کے حالات میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ تو 1200-1500 سال تک یہی رہا ہے، اور اس وقت کیا رائے ہے؟ یعنی جو مذہبی حکومتیں آپ نے قائم کی ہیں، ایک میں پاپائیت قائم ہے، ایک میں ایک مذہبی طبقہ حکومت کر رہا ہے، ایک میں حکمران ایک خاندان ہے۔ تو ذرا دیکھیے، ارشاد فرمائیے، یہاں جا کے ذرا اقامت دین فرمائیں۔ دیکھو واضح ہو گیا، ہم سے نقطہ یہ واضح کیا آپ نے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اچھا ہم صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ عذر ظاہری بات ہے، اگر کوئی حقیقی ہوگا تو اس پر استثناء بھی ملے گا۔ عذر پیش کیا جاتا ہے، رخصت ایک خاص حد تک ہوتی ہے، اور کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی عالم، حکیم، فلسفی دانا وہ یہ کہے گا کہ بھئی جب تک تمہیں یہ مرض لاحق ہے تب تک تم یہ کام کرو۔
اب یہ جو مثال یہاں زیر بحث ہے، آج بھی پاکستان میں آپ بیوروکریسی کے پاس بیٹھے ہیں، فوجیوں کے پاس بیٹھے ہیں، کسی کے پاس بھی بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ایسی کہانی سنا کے قائل کر لیں گے کہ جمہوریت کا پہیہ تو چل نہیں سکتا، انتخابات ممکن نہیں ہے. تو کہانی تو ہر ایک کے پاس سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. جی ہاں، جو لوگ یہ داستان سناتے ہیں ان کو ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ وردی اتاریں، عوام کے پاس جائیں اور ان کو قائل کر لیں جائیں. یعنی یہ فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ یہاں سوال یہ ہے، کیا یہ حکومت ان کو ملی تھی، انہوں نے اس ملک کو فتح کیا تھا، تو پھر ان سے کہیں گے کہ تم چونکہ فاتحین ہو اس لیے فیصلہ کرو جو بھی کرنا ہے. یہ حکومت عوام نے دی ہے، یہ ملک بھی لوگوں نے بنایا ہے، جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں بنا ہے. تو یہاں جس نے جو اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرنا ہے وہ اپنا استدلال عوام کے سامنے جا کے رکھ دے، وہ قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سر پر تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھی بات ہے، اس موقع پر ہم بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں گے. اگر لوگوں نے ان کا نقطہ نظر مان لیا تو سر تسلیم خم. واضح ہوئی بات. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا خان صاحب، اگلا سوال جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ صلح حسن کا آپ نے ذکر کیا، ہماری گفتگو میں زیر بحث ہے، اگرچہ وہ کوئی تاریخی مسودہ نہیں ہے جس پہ باقاعدہ شکیں ہم تک اسی طریقے سے منتقل ہوئی، لیکن سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہر معاہدہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک خاص زمانے کی کونیٹیشن میں ہوتا ہے. تو صلح حسن کی کیا یہ خاموش شکیں نہیں تھیں کہ چلو اس وقت امیر معاویہ حکمران بن رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ جن لوگوں کا حق تھا، جن سے جنگیں ہوئیں، جن کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ان کے یہ سپرد کر دی جائے گی. کچھ کرٹسی سیاست کے میدان میں بھی ہوتی ہے، جب دو فریقین آپس میں صلح کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. تو صلح حسن کی کچھ سائلنٹ شکیں یہ نہیں تھی کہ جی اب میں کرتا ہوں، میرے بات چلو پھر تم آ جانا. یہ خاموش شکیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اس خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ یہ خاموشی تو صرف کنواری عورتوں کے بارے میں جائز رکھی گئی ہے کہ وہ اگر خاموش بھی رہیں تو یہ مان لیا جائے گا کہ وہ راضی ہیں. یعنی معاہدات جب کیے جاتے ہیں تو اس میں ہر چیز لکھی جاتی ہے، تو وہ معاہدہ تاریخ سے نکال کے پیش کر دیا جائے، کسی مستند جگہ سے نکالیے اور پھر بتائیے کیا معاہدہ تھا اور یہ کیا چیز ہے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے فریق کا حق تھا. حق کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ یعنی حق یا تو امرہم شورا بینہم کی بنیاد پہ قائم ہوگا، اور یا فاتحین جیسے اپنا حق قائم کیا کرتے ہیں اس طرح قائم ہوگا. اس کے سوا حق قائم ہونے کی اور کیا چیز ہے؟ یعنی فاتحین کے ہاں بھی 10 سوالات پیدا ہوں گے کہ ان کا حق کیسے قائم ہوا ہے. تو حق قائم ہونے کو پہلے واضح کیجئے نا. حق تو دین کے نصوص سے واضح ہوگا، حق کسی عرف کی بنیاد پر قائم ہوگا. حق کیسے قائم ہو گیا؟ دو فریقوں کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس معاملے میں ایک فریق نے یہ اندازہ کر کے کہ ہمارے لیے اب جنگ جاری رکھنا موزوں بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، معاہدہ کر لیا اور اپنی دستبرداری کی دستاویز پر دستخط کر دیے. یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد 20 سال گزرے اس پر. اس 20 سال کے عرصے کے دوران میں، 20 سال معمولی مدت نہیں ہوتی، اس 20 سال کے عرصے کے دوران میں نہ کوئی معاہدہ زیر بحث آیا، نہ اس کی کوئی شک زیر بحث آئی. پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ بیعت بھی فوراً بعد نہیں لی گئی، کسی شخص نے اٹھ کے لی ہو. اس میں 3-4 سال آخر کے زیر بحث رہا ہے معاملہ. تو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ معاہدے کی نوعیت یہ ہے، اس میں یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ محض طبعزاد افسانے ہیں، تاریخی حقائق اس کے بالکل خلاف ہیں. ایک بات واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے جو ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، روایتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے کچھ پس منظر، کچھ شان نزول کی چیزیں ہیں، اس سے استدلال یہ کی جاتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. مثلا علی سے جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، علی سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. اور اس میں یعنی روایتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، جو کچھ آثار سامنے آتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سیدنا علی کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی غیر معمولی حیثیت، اس کا تم لوگوں نے پاس رکھنا ہے. لیکن آگے کے جو معاملات ہوئے، جو نزاعات ہوئے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا کسی نے پاس نہیں رکھا اور بالکل تلواریں لے کر آ گئے. تو اللہ کے پیغمبر کی جو ہدایت تھی، اس ہدایت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے مختلف موقعوں پہ، بالکل غدیر خم کے موقع پہ بیان کی؟ کیا یہ واضح نہیں کرتی کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں بعد کے نزاعات میں باقی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو علی کہیں اس کو مان لینا؟ یعنی سیاسی معاملات میں اب جو وہ فرمائیں گے وہ مانا جائے گا، یہ قاعدہ طے ہو گیا. اب کوئی ضرورت نہیں ہے امرہم شورا بینہم کی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے جمہوریت کی. اب شورا کی بحثیں بھی ختم ہو گئیں. وہ طے ہو گیا کہ سیدنا علی جو فرمائیں وہ مان لیا جائے گا. تو پھر یہ
سیدنا صدیق کا جب انتخاب ہو رہا تھا اس وقت صحابہ نے کیوں نہیں مانا؟ بات اور انہوں نے اٹھ کے کیوں نہیں کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی اور تمہیں اس بات کا پابند کیا تھا؟ ہر بات کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. اگر کسی موقع پر محبت کی تلقین کی گئی ہے تو محبت تو اللہ کے پیغمبر کے ایک ایک ساتھی سے ہونی چاہیے, سیدنا علی سے بھی ہونی چاہیے. یہ محبت کے منافی کیسے ہو گیا؟ یعنی ہم جب سیدنا صدیق کے کسی اقدام پر نقد کریں گے تو کیا ان کے ساتھ محبت کرنے میں ہم نے کمی کی ہے؟ انسانی معاملات ہیں, ان میں کوئی اختلاف بھی ہوگا, علمی معاملات ہیں, ان میں کوئی رائے بھی مختلف ہوگی. اسی طرح نزاعات ہیں, نزاعات میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. تو محبت کی تلقین تو سب صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے کی ہے, سیدنا علی کے بارے میں خاص طور پر اگر کسی موقع پر کی ہے تو سر آنکھوں پر کون آدمی ہے جو یہ جسارت کر سکتا ہے کہ حضور کی محبت کی تلقین کے باوجود اپنے اندر کوئی بغض پال لے؟ تو یہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے, سوال سیاسی معاملات کا ہے. سیاسی معاملات کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کو اپنا حکمران منتخب کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمان اپنی رائے سے اپنے مشورے سے انتخاب کریں گے. اور اگر کسی موقع پر اس کا امکان باقی نہیں رہا تو دنیا میں جو چیز ممکن ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے. چنانچہ اس زمانے میں ساری دنیا میں ملوکیت قائم تھی. ملوکیت بجائے خود ایک نظام ہے. یعنی دنیا نے بڑی مشکل سے یہ سیکھا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کے کیا راستے اختیار کیے جائیں. میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر ملوکیت کے طریقے کو اختیار نہ کیا جاتا تو ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنگ و جدال کا بازار گرم ہوتا. ہمارے ہاں تو اس کے باوجود ہوتا رہا ہے. عالمگیر نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو کیا کرنا پڑا تھا؟ یہ معلوم ہے نا کہ شاہ جہان عالمگیر کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے, ان کے پیش نظر دارا شکوہ تھے. اس موقع پر عالمگیر کو اقدام کرنا پڑا, باپ کے خلاف اقدام کرنا پڑا. تو پھر یہی کچھ ہوتا. تو ملوکیت میں کچھ قاعدے طے ہو جاتے ہیں, کچھ ضابطے ہو جاتے ہیں. کم سے کم ایک خاندان کی حد تک انتقال اقتدار کا عمل پرامن طریقے سے ہوتا رہتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک نظام ہے. اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ قانون کی حکمرانی کا لحاظ نہیں کرتا. اس پر الگ سے گفتگو کرنی چاہیے. یعنی اگر ملوکیت میں قانون کی حکمرانی ہے, جس طرح کہ ہم نے بعض اقدامات پر تنقید کر کے بتایا کہ وہاں اسلام کے قانون کا تقاضا یہ تھا, تو پھر وہ ایک نظام ہے جو ان حالات میں اختیار کیا گیا. دنیا نے اختیار کیا, صدیوں تک اختیار کیے رکھا. اب بھی یورپ کے ترقی یافتہ 12 سے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں بھی بادشاہت قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ اسباب ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں. اس کو مذہبی حوالوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. اچھا خان صاحب, یہ جو ملوکیت کے قصائد ہم سنتے ہیں, لوگ عام طور پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, بھائی اتنی زبردست چیز ہے, اتنا اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, سیاسی استحکام اس سے پیدا ہوتا ہے, اس طرح سے انتشار کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور اس کے کچھ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی امت کے محسنین ہیں, تو اتنی اچھی چیز تھی. تو اللہ میاں کو کہنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی ملوکیت پہ قائم ہوگا, وہاں تو باہمی شورا کا لفظ ہے. اللہ میاں کو بات کیوں کہتے ہیں جو انسان خود جانتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ نہیں اختیار کیا, لوگوں کے تجربات موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے تو دوسری بات فرمائی کہ ایسے اسباب پیدا کرنے کی صحیح کرو جس سے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہی تھی. آپ بائبل میں دیکھیے پورا مکالمہ نقل ہوا ہے, لیکن خود بنی اسرائیل نے بار بار اصرار کیا کہ ہمیں تو بادشاہ چاہیے. تو اس زمانے میں لوگ اپنی قومی حالت کو دیکھ کر, اپنی جمعیت کے تقاضوں کو دیکھ کر, گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر, بادشاہ جس طرح کا استحکام پیدا کر دیتے تھے اس کو دیکھ کر خود یہ چاہتے تھے کہ یہی نظام ہونا چاہیے. بنی اسرائیل نے تقاضا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر جو گفتگو کی ہے وہ آپ دیکھیں نکال کے کبھی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کتنے احمق ہو, میں تم پر حکومت کر رہا ہوں, میرے پیغمبر موجود ہیں اور تم بادشاہ طلب کر رہے ہو. لیکن پھر کیا ہوا؟ یعنی جو دنیا کے تقاضے ہیں ان کو خود پروردگار نے ملحوظ رکھا. یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کی بات مان لی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے خود طالوت کو ان کے بادشاہ کی حیثیت سے نامزد کر دیا. اس پہ استدلال کیا ہے قرآن مجید میں, وہی استدلال تورات میں بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کو سیاسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے, کس وقت کیا ضرورت ہے, کس وقت کون سا نظام کامیاب ہوگا, کس کو ہم کر سکتے ہیں, کس کو نہیں کر سکتے.
تو بڑی سلطنتوں میں یعنی شہری حکومتوں میں، چھوٹی ریاستوں میں یا چھوٹی جماعتوں میں جمہوریت اس سے پہلے بھی قائم ہوئی ہے۔ اسلام نے بھی قائم کر کے دکھائی یا مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یونان میں ہوئی، اس سے پہلے ہولی رومن امپائر میں بھی ہوئی، لیکن بڑی سلطنتوں میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں یہ صرف یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ مشکل تھا، ناممکن تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے کوئی نمائندگان کا ایوان بنانے کے کامیاب ہو جائیں اور پھر وہ ایوان کو لوگ مان لیں، اس پہ اعتماد کریں، ان کے درمیان کہیں تلواریں نہ کھنچ جائیں۔ برطانوی جمہوریت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی دارالعمراء میں اور بادشاہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم سے شروع ہوا معاملہ۔ میگنا کارٹا میں کیا ہے؟ وہاں جمہوریت لکھی ہوئی ہے، یعنی بادشاہ کے اختیارات تحلیل ہوئے ہیں تدریج کے ساتھ، اور وہ پہلے عمراء کی طرف آئے ہیں، ہاؤس آف کامنز کی طرف نہیں آئے۔ تو اس لیے سیاسی چیزوں کو آج کے زمانے کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھتے، سیاست کو سیاست کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو امن میسر ہو، ان کے لیے اچھا ماحول پیدا ہو۔ یہ جو انسان اپنے اختیار کا سوء استعمال کر کے فساد پیدا کر دیتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ حکومت اس لیے وجود میں آتی ہے، یہ اس کے بعد ہے کہ اب اس کو اچھے طریقے سے وجود پذیر کرنا ہے، اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ تو اچھے طریقے سے وجود پذیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ جمہوریت ہی ہے، جمہوریت ہی کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس کو ہدف بنا کے رکھیں، اس کو قبل از وقت آپ نہیں لا سکتے۔ اچھا ہم سب حال کو ماضی میں داخل نہیں کر سکتے، بات بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے، چلیے حال کی مثال نہیں لیتے، ماضی کی مثال لے لیتے۔ سیدنا عمر نے رخصت ہوتے وقت دنیا سے یہ کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اس حکومت کے معاملات سے، اس چیز سے کہ ان کو اقتدار مل جائے، بالکل دور کر دینا۔ ایک صحابی رسول ہے، بالکل اسی دور میں ہے جو سیدنا امیر معاویہ کے قریب کا دور ہے، آپ کی حکومت بھی اس طرح براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں سائنٹیفک ذریعہ نہیں ہے انتخابات کا، لیکن ایک طرف وہ گزرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کو دور رکھنا۔ کمنٹ کا قصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے آخری سوال پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد کو حکومت کے مشورے میں شامل نہ کرنا، اللہ اکبر، اور اپنے پیاروں کے ساتھ تدفین کے لیے جگہ طلب کی، اور ادھر امیر شام نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ ایسا کیوں؟ تو اس دور کے اندر کی ایک مثال آپ کی خدمت میں ہے کہ خود ایک آدمی بتا رہا ہے کہ میرے بعد یہ کام نہ کرنا۔ اس کے 10-12 سال بعد جب یہی بات سیدنا علی سے پوچھی گئی کہ آپ کے بعد کیا ہم حسن کو اپنا حکمران بنا لیں، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بنا لیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں تم کو نہ روکتا ہوں نہ کہتا ہوں، جو کرنا کر لو۔ روکا نہیں نا، سیدنا عمر نے سختی سے روک دیا، انہوں نے نہیں روکا۔ کیا تبدیلی آ گئی تھی؟ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت یا صحابہ کی جماعت، میں نے عرض کیا تھا کوئی 1,20,000 کے قریب لوگ تھے۔ ہمارے ہاں قومی اسمبلی کیا صوبائی اسمبلی کی ایک کانسٹیٹنسی بھی اس سے بڑی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ 1,20,000 کے قریب کی جماعت ہے، اس کے اندر جو قیادت پیدا ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں، وہ موجود ہے۔ وہ 10-12 افراد ہیں، میں آپ کو ان کے نام گن کے بتا سکتا ہوں۔ پوری جماعت انہی کو اپنا زعیم سمجھتی ہے، وہی اس وقت زعیم ملت ہے۔ وہ 10-12 لوگ جب تک موجود تھے، اس وقت تک تو سارا نظام بالکل ٹھیک اسی طرح سے چل رہا تھا جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے امرہم شورا بینہم۔ تو سیدنا عمر کے بعد تو ابھی وہ 6 لوگ موجود تھے جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف قیادت کے لیے دیکھا جائے گا، اور میں توجہ دلا چکا ہوں کہ ان میں بھی کوئی آخری حیثیت سیدنا علی کی نہیں تھی، وہ 6 میں سے ایک تھے۔ حقائق کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے کہ وہ ہیں۔ سیدنا علی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 6 کیا کوئی 2 بھی موجود نہیں تھے۔ اب اصاغر کو منتقل ہو چکا تھا سب کچھ۔ میں نے گن کے آپ کو بتایا تھا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سب کر رہے تھے، اس وقت وہ کون لوگ تھے جن کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں؟ وہ سب کے سب موروثی طریقے ہی سے اب اصاغر صحابہ تھے۔ ابو بکر کے بیٹے تھے، عمر کے بیٹے تھے، عباس کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم، یہی لوگ تھے۔ یعنی ان کی اولاد ہی تھی جس کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہی کا نام لے کے سیدنا معاویہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں، ان میں یہ خصوصیات ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرنا۔ تو وہ جماعت ختم ہو گئی، اس کے اکابر ختم ہو گئے۔ اب
تابعین کا ایک بڑا گروہ تھا، بہت لوگ دوسری جگہوں پہ مسلمان ہو چکے تھے، وہاں ہجرت کے نتیجے میں ساری قیادت مدینہ میں جمع تھی، یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ خود سیدنا علی اپنا دارالحکومت اٹھا کے کوفے میں لے آئے تھے، کیوں لے آئے تھے؟ تو سیاسی احوال کی تبدیلیوں کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح کے دانشمند لوگ سمجھتے ہیں، یہ اصل میں جذباتی تقریریں ہیں۔ آپ سے جذباتی تقریریں ہیں۔ ایک آخری سوال، آپ کی گفتگو کو سن کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یزید سے مراسم بھی، حسین کو سلام بھی، غام صاحب اپنی گفتگو میں بڑے خوبصورت طریقے سے بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور فاسق اور فاجر حکمرانوں کی حکومت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ غام صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ زیر بحث لائیں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔